फसाद आंटी आप कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ। और अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की खातिर सफ़र तय करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाते हैं। फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर अपने पर उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं, और तालिब इल्म के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता कि पानी के अंदर की मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस इल्म से फैज़याब करे और हमें अपनी रहमत में ढांप ले। सबसे पहले मैं अब गुजारिश करूं कि आप सब पहले इस्तिआज़ा पढ़ लें, जिसे तऊज़ भी कहते हैं, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। इसका हुक्म जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में चैप्टर 16 की आयत नंबर 98 में फरमाया है, सूरत अन-नहल में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह ले लें शैतान मरदूद से। ठीक है, क्योंकि शैतान ने क्या है, शैतान ने तो कसम खाई है ना, वो हमें सीधे रास्ते से रोकेगा, राह में रोड़े अटकाएगा और हमें हजार काम याद आएंगे कि ये करना है वो करना है, बस नहीं चाहेगा कि हम कुरान पढ़ें, समझें और सही रास्ते पर आ जाएं। जिस तरह से हमें जन्नतुल फिरदौस का रास्ता तो आसान हो जाएगा अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ के अमल करने लगेंगे, तो कुरान तो शैतान बिल्कुल नहीं चाहेगा, इसलिए हमें तऊज़ पढ़ना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में खुद इसका हुक्म दे दिया है। और इसी तरह से फिर हमें इसके बाद बसमला पढ़नी है, जो कि चैप्टर 96 की आयत नंबर 1 है, सूरतुल अलक में। चैप्टर 96/1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सबसे पहला लफ्ज़ जो नाज़िल हुआ है वो क्या है? इक़रा है, पढ़ो, पढ़ने का हुक्म है। और किस तरह से पढ़ना है? अल्लाह के नाम के साथ जिसने पैदा किया। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से हम जल्द से जल्द तजवीद सीख जाएंगे और सही पढ़कर जो एक एक हर्फ 10-10 नेकियां हैं वो कमाएंगे। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप लोग 2 आयतें और नोट कर लें। एक तो सूरतुल आराफ की चैप्टर 7 की आयत नंबर 204 है, और दूसरी जो है वो सूरह क़ाफ की चैप्टर 50 की आयत नंबर 37। चैप्टर 7 आयत नंबर 204 में फरमाया, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। और साउंड नहीं, आवाज नहीं आ रही है बोल रहे हैं, ये आपको सुनाई दे रहा है रफत? जी बाजी, आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपना कनेक्शन चेक कीजिए, या तो आप हेडफोन्स पहनिएगा। जी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आयत में एक कम है, लअल्लकुम तुरहमून, इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें क्या है कि जब कुरान पढ़ा जाए ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, फस्तमिउ लहु, इसे गौर से सुनो, कान लगाकर, और खामोश रहो, वअन्सितु, खामोश रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और जो सूरह क़ाफ की आयत 17 है उसमें फरमा रहे हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। यानी बेशक नसीहत उसे ही हासिल होगी जो दिलो दिमाग के साथ हाजिर रहेगा। तो हमें क्या करना है, हम जो अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं अभी, उसके लिए बिल्कुल अपना सब काम छोड़ कर ना हम पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे, गौर से। नोटबुक और पेंसिल रोज हाथ में रहेगी कि कहाँ हमें क्या नोट करना है, तो नोट कर लें ताकि हम उस पर अमल कर सकें अच्छी तरह से। और साथ ही साथ क्या करें ना कि अपनी नीयतों को भी चेक कर लें, क्योंकि क्या है कि हम किस नीयत से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है। क्या किसी को दिखाना है, कहीं का हमें कुछ शो ऑफ तो नहीं करना है, किसी को बताना तो नहीं है, और अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ास आपने ज्वाइन किया तो बेशक अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर उसकी आपको जज़ा अता फरमाएंगे। तो जो जिस नीयत से करेगा वो उसे उसका बदला मिलेगा। इन्नमल अमलु बिन्निया, अमाल का दारोमदार किस पर है? नीयतों पर है। ठीक है, इंशाल्लाह
ہماری نیت جو ہے اسے ہم صحیح کر لیں گے. اور دیکھیں میں نے جو شروع میں جو آیتیں تلاوت کی نا سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 25 بائی 32 اور 73 بائی 4 جو سورہ مزمل کی پڑھی تھی آیت نمبر 4. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھ سنایا، یعنی اپنی طرف نسبت کی ہے. کس نے نازل کیا ترتیل سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نسبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المزمل میں حکم دیا کہ تم ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناؤ. کیسے پڑھو؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف کو اچھی طرح سے ادا کرو، ایک ایک لفظ ایک دم صحیح پڑھو تاکہ لوگ سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں. اور یہ تو انہیں کہا پڑھنے کے لیے. اور سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء چیپٹر 17 کی آیت نمبر 106 میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو کیسے سناؤ؟ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کو الگ الگ ادا کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اتنی اچھی طرح سے الفاظ کو واضح کرو کہ وہ ایک دم اچھے سے سمجھ جائیں. الحمدللہ انشاءاللہ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے اسی طرح سے ہم پڑھیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہاں پر جو ہے ترتیل جو بنا ہے نا لفظ رتل سے، جس کے معنی ہے ریت کے. جس طرح ریت کا ایک ایک دانہ الگ ہوتا ہے اسی طرح ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے اس طرح بیان کیا جائے کہ سامنے والے کی سمجھ میں نا ایک دم اچھی طرح آ جائے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک دم اچھی طرح سے وہ سمجھ جائے. اور جب سمجھے گا تو ضرور غور و فکر بھی کرے گا اور اسے عمل کرنے میں بھی ضرور آسانی ہو جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی، اسی طرح خود پڑھا اور ایسے ہی پڑھایا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو. اس طرح سے یہ ہم تک پہنچا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسی طرح آگے پہنچائیں جس طرح یہ ہم تک پہنچا ہے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. مذکورہ آیات سے تجوید کی اور ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. حافظ ابن جزری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے مطابق تلاوت لازمی ہے. جو شخص قواعد و تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. اور سارے ہی عالموں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو فرض عین کہا ہے، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طرح ہر زبان کو سیکھنے کا علم ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید کو بھی سیکھنے کا ایک علم ہے، اور اس علم کے جو ہے وہ 10 بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس علم کا نام علم تجوید ہے. اس کی تعریف لغت میں تحسین، جس کے معنی ہے سنوارنا، حسن پیدا کرنا، نکھارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. جسے تجوید بنا ہے لفظ جید سے جس کے معنی ہے اچھا، بیٹرمنٹ. اصطلاح میں ہر اس تجوید کے صحیح معنی جو ہے نا حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات میں سے اس کا حق اور مستحق دینا. حق یعنی وہ صفات جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. مستحق سے مراد عارضی صفات جیسے ادغام، اقلاب، غنہ وغیرہ ہے نا، جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں اس میں. اور علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ اور آیات. اور 4 نمبر ہے علم تجوید کے فوائد، فائدے اور ثمرات، اس کا پھل. آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا علم تجوید سیکھنے کا؟
اس علم سے کیا ہوگا؟ تلاوت جو ہے نا آپ کی قرآن کے پڑھتے وقت جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ کی زبان ان غلطیوں سے محفوظ رہے گی. اور ہم آگے دیکھیں گے لہن جلی اور لہن خفی جو کہتے ہیں نا، بڑے غلطیاں اور چھوٹی غلطیاں جس سے معنی بدل جاتے ہیں، تو وہ جو ہے یہاں پر ہم آگے پڑھیں گے اس کو، اس سے ہماری زبان محفوظ رہے گی. اور 5واں اصول یہ ہے 5 کے علم میں تجوید کی فضیلت، یہ دیگر علوم میں سب سے اشرف علم ہے، سب سے بڑا علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اور نمبر 6 علوم میں تجوید کی نسبت، شریعت کے جو علوم میں سے ایک علم ہے یہ جس کا اللہ کے کلام جو ہے قرآن مجید سے تعلق ہے. اور نمبر 7 ہے علم تجوید کے بانی اور موجد کون ہے؟ اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تجوید کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، ان سے پھر تابعین، اور پھر یہ علم کا جو سلسلہ ہم تک پہنچا. نمبر 8 ہے علم تجوید کو مرتب کیے جانے کے اسباب، یعنی سبب، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی. علم تجوید کیا ہوا؟ اس کی تشکیل کی جو غرض و غایت اس لیے ہوئی کہ اسلام جب پھیلنے لگا تو عرب کے جو بہت سارے غیر عرب ملک اس میں شامل ہو گئے. اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انڈیا میں بھی نارتھ کے لوگ الگ بولی بولتے ہیں، ساؤتھ کے الگ، ان کا لہجہ، لب و لہجہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے عربوں کو بھی یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید عربی زبان میں بھی کچھ بگاڑ ہو جائے اس وجہ سے، کیونکہ ان کی زبان بہت الگ ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے قواعد مرتب کیے جائیں جن سے قرآن کی تلاوت جو ہے غلطیوں سے محفوظ رہ سکے، اور قاری بھی جو ہے قرآن کی پختگی اور درست لفظ کی ضمانت انہیں دی جا سکے کہ یہ صحیح ہے. کیونکہ اس وجہ سے ہم تک پہنچا، ہم یہ قواعد، چونکہ جنہوں نے بھی تحقیق کی اور قواعد کی تشکیل کی، جیسے کہ نام ہے یہاں پر دیے ہوئے شیخ خلیل بن احمد بصری، ان کے شاگرد شیخ عمر بن عثمان، عبد القاسم بن سلام، تو دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قواعد نہیں بتائے تھے، ان لوگوں نے وہ دیکھ کر کے جس طرح سے آپ پڑھتے تھے اس کو انہوں نے یہاں پر اس طرح سے بعد میں سارے یہ مرتب کیے ہیں احکامات. 9 نمبر جو ہے علم تجوید کا شرعی حکم. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ مسلمانوں کو جو ہے نا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ تھیوریٹیکل جو ہے آپ کو علم معلوم ہونا چاہیے، علم تجوید کا علم. لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا، اصول تجوید جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. تجوید کے جو مسائل ہیں نا وہ ہم دیکھیں گے. یہ 10 نمبر کا جو ان کا پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تجوید کے جو امور ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مخارج الحروف کا علم ہونا، یعنی حرف کہاں سے نکل رہا ہے، حرف کے جو مخرج ہے، حروف کے نکلنے کی جگہ وہ کون سی ہے، کہاں سے نکل رہا، اس کا پوائنٹ، نقطہ ایکچولی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو قرأت ہے نا ایک دم خوبصورت ہو جائے، ایک دم صاف طور پہ ہمارے حرف ادا ہوں. اور دوسرا نمبر ہے حروف کی صفات کا علم ہونا. ہر حرف کی جو ہے نا ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، اس کی بھی صفات ہوتی ہیں حروف کی، وہ صفات کا علم ہونا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور نمبر 4 جو ہے کیا ہے، زبان کی مشق، یعنی پریکٹس ہمیں کرنا ہے. ہم نے علم حاصل کیا، مخرج کا علم حاصل کیا، اور بھی جو بھی قواعد ہیں گرامر میں تجوید کے، وہ سب اگر ہم نے حاصل کر لیے اور اس کے بعد اگر ہم نے پریکٹس نہیں کی نا، صرف ہمارے پاس تھیوریٹیکل نالج ہے، ہم پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہے ہیں کہ کہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے، ہم کو مرر میں دیکھ کے ہر حرف کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے ہمیں کرنا چاہیے، ویسا حرف کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی پریکٹس ہونی بہت ضروری ہے. ابن الجزری رحمہ اللہ نے فرمایا منہ سے تکرار اور مشق و ریاضت کے بغیر تجوید کا سیکھنا اور نہ سیکھنا برابر ہے. کیونکہ جب تک آپ اس طرح سے پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے منہ پر وہ الفاظ نہیں چڑھیں گے. کیونکہ دیکھیے اب ہم اتنے سال ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا، جو کچھ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا انہیں بھی علم نہیں تھا، تو
جو کچھ غلطیاں ہم کرتے آ رہے تھے وہ ہماری زبان پر ایک دم چڑھ گئی ہیں. ابھی ہم کو اسے صحیح کرنا ہے کہ ہم کیا غلطی کہاں کر رہے تھے, اور اس غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ہم بجائے ثواب کے کہیں ہم گناہگار نہ بن جائیں. تو یہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے پہلے تو کیا کہ یہ غلطیاں کون سی ہیں, لہن جلی اور لہن خفی جو غلطیوں کو کہتے ہیں. لہن کے معنی غلطی, جلی جو ظاہر ہوتی ہے, کلیئر مسٹیک جو واضح ہوتی ہیں. تو یہ کون سی ہیں؟ ان مسٹیک سے کیا ہوتا ہے, میننگ بدل جاتے ہیں, کمپلیٹ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے, لفظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے, ٹوٹلی پروہیبیٹڈ, قطعاً حرام ہے. یہ قسم کی غلطیوں سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے اور جو ہے یہ حرام ہے. آپ جو بجائے ثواب کے آپ گناہ گار بن جاتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں نا, ہمیں تو علم ہی نہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. لہن خفی کیا ہے, یہ چھوٹی غلطیاں جس سے نا معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن جو آپ کے قرأت میں جو حسن ہے وہ بیوٹی نہیں رہتی. یعنی اس طرح سے لہن خفی بھی اگر ہو تو وہ مکروہ ہے پڑھنا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے نہیں پڑھتے تھے. معنی نہیں بدلیں گے لیکن آپ کی قرأت ویسی نہیں ہوگی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی غلطی ہے, چھوٹی ہے. آپ کو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا. تو ہم ابھی دیکھتے ہیں لہن جلی میں جو ہے کہ جو ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم سے لہن جلی سرزد ہوتی ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمد, ہا جو ہمارے گلے کے سینٹر سے نکلتا ہے, تو یہ الحمد کی بجائے الحمد جو سینے کے قریب سے ہاں نکل رہا ہے نا وہاں سے. تو کون سا, یہ گلے کا سب سے نچلا حصہ ہے ہا کا. تو یہاں سے اگر حمد بولیں گے, اب جو جہاں پر ایرو ہے یہ حمد کے معنی کیا ہے, آل دی پریز. اور اگر ہم سینے سے قریب والا جو ہا سے اگر نکالیں گے تو اس کے معنی ہوں گے آگ بجھانے کے, ٹو پٹ آؤٹ فائر. تو دیکھیے آپ کتنے معنی بدل گئے. کہاں تو ہمیں تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں آگ بجھانے کے. اسی طرح قلب, قاف سے لکھا ہے قلب, یہ کیا ہے, دل, ہارٹ. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلب جو ہے کتا. یعنی ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں, معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا عین سے علیم, علیم, علیم علم والا, نالجبل. اور اس کے بعد ہے علیم, سینے کے قریب جو حمزہ ہے وہاں سے نکلے گا الف, تو وہ ہو جائے گا دردناک, پینفل. اسی طرح سے آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں چار لفظ, زال سے ہے زلہ, ز سے ہے زلہ, اور زو سے بھی زلہ ہے جس کے معنی سایہ کیا گیا. زال سے جو زلہ ہے وہ ذلیل ہوا, ہیوملیٹڈ. ز سے سلپڈ, پھسلا. اور جو زو سے ہے زلہ, سایہ کیا گیا. تو یہاں پر جو ہے نا اگر ہم صحیح مخرج سے نہیں نکالیں گے, اب یہ جو لاسٹ کا جو دعاد ہے, دعاد سے دلہ ہے, یہ بھی یہاں پر کیوں ایڈ کیا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ہمارے پڑھنے والے ایسے ہیں جو اس کو زعد ہی پڑھتے ہیں, سعد زعد, جس طرح سے عربی میں پڑھا گیا ہے نا اسی طرح سے بولتے ہیں, جبکہ اسے دعاد پڑھنا ہے. اگر وہ جو پڑھنے والے ہیں اسے زو ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے گمراہ ہوا. تو انگلش میں یہ سب کیا ہے, زیڈ اس کی جگہ پر آ جائے گا, اس کے بجائے ز, زال اور زو جو ہے اس میں زیڈ لکھیں گے. تو پھر فرق کیا ہے, تو ہمیں یہ فرق ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اس میں سے کچھ ہیوی لیٹرز ہیں, کچھ لائٹ لیٹر ہیں, ان کے مخرج الگ الگ ہیں, کسی میں وسلنگ ساؤنڈ ہے, کسی میں ٹپ جو ہے زال جو ہے اس میں زبان کی نوک جو ہے دونوں دانتوں سے تھوڑی سی باہر ہوتی ہے زال میں, اور ز میں یہ زبان کی نوک جو ہے نیچے کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے ز, اور وسلنگ اس میں تھوڑی سی آتی ہے. اور یہ جو زو ہے اس کا بھی مخرج زال کی ہی طرح ہے, زلہ جو ہے, لیکن یہ ہیوی لیٹر ہے, اس میں ہیوینس ہے, استعالہ ہوتا ہے, زبان اوپر کو لگتی ہے. تو یہ فرق اگر آپ کریں گے نا تو یہ معنی اس کے پھر صحیح ہوں گے. اگر آپ نے سب کو ایک ہی طرح سے پڑھ دیا, ذرا بھی کسی بھی مخرج میں کچھ فرق نہیں ہوا, تو سب کے معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو ان چیزوں کا یہ پورے جو حرف ہیں الف سے لے کے یا تک ہم کو
اس کا مخرج کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر بھی ہے یہ تا اور تو کا فرق کیا ہے. یقنت فرما بردار اوبیڈینٹ, اور یہاں پر کیا ہے یقنت مایوس ڈپریسڈ. تو تو اور تا جو ہے لائٹ لیٹر ہے, اور زبان جب ایک دم اسٹریٹ ہوتی ہے اور سامنے اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگتی ہے. اور تو میں کیا ہے زبان میں استعلا ہوتا ہے, یعنی زبان اوپر کو اٹھتی ہے, اور تو میں ہیوینس ہے, اوپر سے جب اٹھتی ہے اوپر لگتی ہے زبان تو وہ لیٹر ہیوی ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ تا. تو یہ اس طرح سے ہم انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے نا ہر حرف کا مخرج دیکھیں گے, اور ہمیں پھر انشاءاللہ ان ساری جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں, اور ہم اس طرح سے بجائے ثواب کے ہمیں گناہ نہ مول لیں. یہ جو ہم نے دیکھی چند ہی ہماری مثالیں, ورنہ تو بہت زیادہ مثالیں آپ تو ہر صفحے پر دیکھیں گے کہ کتنی اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں. لیکن ہم دوسرا دیکھتے ہیں حرکات. حرکات کے معنی کیا ہے؟ حرکت کی جمع ہے حرکات, جو زیر زبر پیش ہے نا, یہ ان کے بھی پڑھنے میں اگر ہم ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی معنی بدل جاتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے لکھا ہے انعمت. انعمت کے معنی ہے تو نے انعام کیا, اور انعمت دمہ کی بجائے پیش پڑھ دیا, جلدی میں پڑھ رہے ہیں, ایسی سب غلطیاں کر رہے ہیں تو معنی بدل گیا, میں نے انعام کیا. تو بتائیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے انعام کیا, تو کیا ہماری کچھ حیثیت یہ کہنے کی میں نے انعام کیا؟ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی, کیا ہم ایسی کوئی نعمت دے سکتے ہیں کسی کو؟ تو بالکل معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو نیچے لفظ لکھا ہے اللہ, زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے جب پڑھتے ہیں میرے پاس پڑھنے آتے ہیں نا ان کی یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تو بجائے اللہ پڑھنے کے وہ الہ پڑھتے ہیں. ان کو اتنی بار بتایا گیا کہ تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں, جب تشدید ہوتی ہے تو ان کو ڈبل حرف لکھنے کی بجائے ایک ہی لکھا جاتا ہے, اور اس پر یہ نشان ہوتا ہے, تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ 2 حرف ہیں. تو جب ہم شروع کرتے ہیں نا تجوید تو ان ساری چیزوں کو آپ کو نوٹ کرتے جانا ہے. تو یہاں پر آپ کو اللہ کے معنی ہوں گے ایکسپٹ, سوائے, اور اگر آپ نے اللہ کو الہ پڑھا تو اس کے معنی ہوں گے طرف, ٹورڈز. تو بدل گئے نا معنی, آپ کیا کہنا چاہ رہے اور کیا کہہ رہے ہیں, تو اس طرح سے معنی بدل جاتے ہیں. اب یہاں پر ہاں یہ قلتی یا قلتا کے معنی ہے قلتی یعنی تو نے کہا, ایک فیمینائن نے کہا اس کو قلتی. اگر وہی آپ نے زبر لگا دیا تو میسکولائن قلتا, تو نے کہا. اور اگر یہاں پیش لینے ہے تینوں پہ تا ہی ہے, لیکن ایک حرف پر فتح, ایک حرف پہ کسرہ, ایک حرف پہ دمہ, تو معنی بدل گئے. قلتو میں نے کہا, قلتی تو نے کہا. تو زیر زبر پیش کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ سے بہت سی غلطیاں اس طرح سے سرزد ہوں گی. اب ہم نمبر 3 دیکھتے ہیں مد کا کم زیادہ کرنا. یہاں پہ چینجنگ دا elongation ساؤنڈ. مد کے معنی کھینچنے کے ہیں, جو ہم الف مد بولتے ہیں نا, تو کیا ہے وہ پرولونگ کرتا ہے نا, 2 کاؤنٹ کھینچتا ہے. جس کے بھی ساتھ الف لگ جاتا ہے اس کو 2 کاؤنٹ پرولونگ کرتا ہے. یہاں پر لا ہے, لام الف لا, تو یہ کیا ہے, اس کے معنی نہیں کے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, ہے نا, اللہ ایکسپٹ اللہ. اگر ہم جلدی جب اس کو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, تو یہاں پر جب بھی جلدی پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں پتہ ہے, لا کا نا ہم ایک کاؤنٹ کم کر دیتے ہیں, لا کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں آیت کریمہ رکھی جاتی ہے اور مجلس میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, سوالات کی تسبیح پڑھتے ہیں, کھجور کے بیج یا پھر سیتاپھل کے دانے اس طرح سے رکھتے ہیں اور اس پر پڑھتے ہیں. تسبیح لے کے بیٹھتی ہیں, عورتیں بھی بہت سی جمع ہوتی ہیں, تسبیح بھی ان کی چلتی رہتی ہے, ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہیں, لیکن وہ اکثر کیا کرتے ہیں مدرسے سے بچوں کو بھی بلاتے ہیں اور پھر اس میں کھانوں کا انتظام کرتے ہیں,
نان قطعی ہوتی ہے، مٹھائی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ چھوٹے بچے ہیں جو یتیم خانے سے آئے ہیں آپ کے گھر پڑھنے کے لیے، ان کا بھی دل کیا ہوتا ہے، خوشبو بھی آتی ہے کھانے کی تو اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے کھانے کی طرف، اور وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اسے جلد از جلد ختم کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو میں نے تو کئی بہنوں کی زبانی یہ سنا کہ جلدی جلدی پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا پڑھتے ہیں. ضرور بضرور ہے معبود، جہاں کہ آپ کو کہنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، وہاں پہ آپ کے معنی ہو رہے ہیں ضرور بضرور ہے معبود. تو آپ سوچئے کہ یہ ہمارا جو کلمہ شہادت ہے اسی میں اتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، تو کیا سوچتے ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے یا ہم گناہ گار نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک یہ دعا بہت زبردست ہے، پڑھنے سے جو ہے جو بھی مشکل ہے دور ہوتی ہے. یونس علیہ السلام کی دعا ہے یہ، لیکن اس طرح کی غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کا ہم رکھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے گھر میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو سوائے جب بجائے ثواب کے تو آپ گناہ گار بن رہے ہیں نا. تو ضرور اس چیز کو نوٹ کیجیے گا. اور دوسرا جو ہے میں نے اگزامپل دی لا تسألن، یہ سورہ تکاثر کی ہے آیت، چیپٹر 102 کی آیت نمبر 8، اور جو لا الہ الا انت وہ 21/87 میں ہے. اور اس میں کیا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 8 نمبر کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ لوگ تو نکلے تھے کھانے کی تلاش میں، اور جب مل گیا کھانا کھا لیے. اللہ اکبر، کیا ان کی حالت ہوگی کہ وہ گھر سے نکلے تھے کھانے کی تلاش میں، اور ہمارے یہاں کیا عالم ہے کہ اتنا کھانا ہے کہ ایسے پڑا رہ جاتا ہے، دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں جب کھانا کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بضرور پوچھا جائے گا تم سے ان نعمتوں کے بارے میں. اور اگر ہم لا پڑھ لیں، لا تسلنا کی بجائے لا تسلنا، تو نہیں پوچھا جائے گا، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے. بہت معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی تھوڑی سی مثالیں ہیں. اب لاسٹ جو میں نے دیے انا اور انا کی، یہ کیا ہے، بہت کامن ہے. لا اور لا، یہ الا اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر. انا جب پڑھنا ہوتا ہے، 2 کاؤنٹ پرولونگ کرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں وہ انا کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ، انا اعطیناک الکوثر. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم ہی نے نازل کیا. تو آپ وہ ہم کو ہی نکال دے رہے. انا کو اگر آپ نے شارٹ کر کے انا پڑھا تو آپ نے کیا کیا، ایک لفظ قرآن مجید میں سے نکال دیا. ہمیں تو اس کی اجازت ہی نہیں نا اس طرح سے کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن مجید میں کچھ پڑھائیں یا کچھ نکالیں. تو یہ ہم نے ایسا کر دیا، ایک لفظ قرآن مجید سے نکال دیا اور معنی بھی بدل گئے. اور انا کیا جو اگزامپل میں نے دی ہے، یہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر ہے، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. اور اس کی تیسری آیت میں کیا ہے، ان شانئک ھو الابتر. انا، اب آپ نے اس انا کو پرولونگ کر دیا. ان شانئک ھو الابتر کے معنی کیا ہے کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی تم کٹا ہے، تمہارا دشمن. تو یہاں پر انا، ہم بے شک تمہارا دشمن اللہ، ان شانئک ھو الابتر، یعنی کیا کر رہے ہیں ہم، کس قدر الفاظ کے معنی چینج کر دیں. ان شانئک یعنی بے شک تمہارا دشمن، ہم کس کو بتا رہے ہیں. پھر یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس کے یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو میری بہنوں اس طرح سے ہم نا بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. فعل ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی، جو ہم گرامر کے وربز جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ یہی سیکھتے ہیں، فعل یعنی اس ایک مرد نے کیا. اب یہاں پر اگر ہم اس میں ایک الف بڑھا دیں گے نا، فعلا 2 کاؤنٹ کھینچ لیں گے، پرولونگ کریں گے، تو ان 2 مردوں نے کیا. اب سورہ جو ہے فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیف فعل کیسے کیا. اب وہاں پہ فعلا کر دیا پڑھتے پڑھتے، تو کیسے 2 لوگوں نے کیا، جبکہ اللہ کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ نے کیسی تدبیر کی، کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہاں پر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو جمع کر دیا. تو یہ جو ہے بہت ہم سے بہت ہی
بڑی غلطی ہوتی ہے، تو ہم کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ہم سے ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے صحیح وقف کا، سٹاپنگ، صحیح سٹاپ کرنا ہے۔ یہ لہن قفی ہے، اس کے پہلے کا پوائنٹ ہوگا ایک 4th پوائنٹ، جس میں صحیح وقف کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں پر کیا صحیح وقت میں جو ہے جب جیسے سٹاپنگ دائرہ ہوتا ہے نا، آیت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم کو سٹاپ کرنا ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر ہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہیں پر کیا کرتے ہیں، کہیں پہ کتنا رکنا ہے، سانس تھوڑی سی روکنی ہے، کہیں پہ ملا کر پڑھنا ہے، تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو تجوید کی وہی تعریف بتائی تھی نا، کہ کیا ہے یہ صحیح اس کو ہر لفظ کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور صحیح وقف کرنا۔ تو یہاں پر صحیح وقف اگر نہ کریں، جیسے میں کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو میں کس چیز کا حکم دے رہی ہوں؟ اتنی جلدی جلدی سے کہہ دوں اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہوں یا بیٹھنے کے لیے؟ تو مجھے پاز کرنا ہے، اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو بھائی مت بیٹھو، تو اٹھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ یا پھر یہ کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو یہاں پر پاز کیا اٹھو مت پہ، تو پھر کہ مت اٹھو بیٹھے رہو، اس کا حکم ہے۔ تو یہ پاز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایک آیت یہ کوٹ کی ہے، انشاءاللہ میں کل بھیج دوں گی، 9/3 سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو میں نے جو پڑھا دیکھیے کیسے ایک سانس میں پڑ گئی، اللہ بری ہے مشرکوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح اللہ مشرکوں سے ناراض اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو یہ ایک دم بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، ان اللہ بریء من المشرکین، یہاں پر پاز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ورسولہ، یعنی اللہ بری ہے مشرکوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بری ہیں۔ تو یہ جو پاز ہے، اوقاف ہیں، صحیح وقف کرنا آنا ہمیں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ اس میں کس طرح سے ہم خیال رکھیں گے اور کس طرح سے ہمیں ان چیزوں کا علم جو ہونا ہے وہ ضرور ہم نوٹ کر لیا کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لہن قفی جو ہے، ہاں یہ چھوٹی سی جو غلطیاں ہیں جس میں معنی نہیں بدلتے، یہ لگا دو بیٹے لہن قفی ایک دم، ہاں یہ جو ہے یہاں پر دیکھیے کیا ہے، ہمیں ہے نا جو حرکات ہیں، زیر زبر پیش، زبر میں ہم آ، زیر میں ای، اور اگر پیش ہوگا تو او کہیں گے، او عربک میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے اے بھی نہیں ہے۔ اے جو ہے نا بولتے ہیں اس کو امالہ کی طرح پڑھنا ہے، یعنی ا اور ای کے بیچ میں پڑھنا، اے نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آپ نے السلام علیکم، تو یہاں پہ جو انگلش میں لکھا ہے نا السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا کرتے السلام، تو یہاں یہ یو کی جگہ بھی او ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، السلام علیکم غلط، السلام علیکم ہونا چاہیے، علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیش کو او کی طرح پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ھذا من فضلی ربی، لی اے نہیں پڑھیں گے، ھذا من فضل ربی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کئی جگہ پہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ کئی لوگ یہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، زیر کو ای کی بجائے یہاں پر ہے نا پورا جبڑا آپ کا نیچے جانا چاہیے، ای، اے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایک جگہ کے ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے پورے قرآن میں، لیکن نارملی جہاں پر بھی زیر آپ کو لکھا ہوا ملے گا آپ کو ای ہی پڑھنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھا ہوگا اردو میں جس طرح سے لکھا ہے جنگل منگل، ہم اس کو جنگل منگل نہیں پڑھتے نا، ہم کیا پڑھتے ہیں، جنگل منگل، یعنی نون کو کیا کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں۔ اور انگلش میں بھی انگ، سنگ، پنگ، لنگ، جتنے بھی جو اس طرح کے ہیں اس میں این جو ہے سائلنٹ ہے، اور انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے ہی این ایک دم کلیئر پڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو رولز ہیں نون ساکنہ کے، جس میں کہ ادغام ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے،
اور اظہار، اس کے جو 4 رول ہے نا اقلاب وغیرہ، وہ رولز بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان کے قاعدے معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کی ہر لفظ کی بالکل صحیح ادائیگی کر سکیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں، اور اس طرح سے اگر ہم صحیح ادا کرنے سے جو ہے ہماری جو تجوید میں بھی جو حسن چاہیے ہمیں انشاءاللہ وہ ملے. عربی زبان کو جو بیٹے علم حاصل کرنا ہے نا، وہی اپنے میں آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے، اور یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام ہے، اتنا فصیح و بلیغ، سرتاسر رحمت ہے. اور بس ہمیں اس علم کو جاننے کے لیے جو ہے اس کے بیس کو جانا ہے. کوئی کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا تو ہم کو بیسک نالج ہونا چاہیے اس علم کا. جیسے کہ انگلش کو اگر ہمیں جاننا ہے، سیکھنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے الفابیٹس ABCD یاد کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح عربی میں جو ہے ہمیں اس کے الفابیٹس الف با تا سا سب سے پہلے سیکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں؟ کل حروف اسی کچھ عالم جو ہے وہ 29 کہتے ہیں اور 28، دونوں بھی صحیح ہیں. اصل میں لغت میں جو ہے ڈکشنری میں 28 حرف دیے ہوئے ہیں، کیونکہ جنہوں نے 28 حرف بتائے ہیں، 28 حروف، اس میں یہ ہے کہ حمزہ اور الف کو ایک ہی چٹکے، جب الف پر زیر زبر پیش لگتا ہے نا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ گلف کے جو مصحف ہیں اس میں الف پر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے جو ہیں اس میں نہیں لکھا ہوتا ہے حمزہ. تو اگر آپ حمزہ کو الگ لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر 29 ہوتے ہیں حروف. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حرف ہیں الف با تا سا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 29 حرف ہیں. بالکل بیٹے ضرور آسان کرے گا سبھی کے لیے انشاءاللہ. اب آپ نے دیکھ لیا یہ حروف ہمیں ادا کرنے ہیں، الف با تا سا. دیکھیں گے ہم اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور جو ہے ڈکشنری کے مطابق بھی آپ کو بتائے جائیں گے. اس کی آگے کا بھی یہ کرو بیٹے، اس میں تو پورے آرٹیکولیشن پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ہر لیٹر کے نیچے. اور آگے بت جائیے، یہاں پر دیکھیے اس کے کاؤنٹ بھی دیے ہوئے ہیں کہ ہر حرف کو کتنا کھینچنا ہے. با کو کتنا کھینچنا ہے 2 کاؤنٹ والے، اور پھر جیم پہ آ جائیے 6 کاؤنٹ والے. اس طرح سے ہر لیٹر کے نیچے اس کے کتنا اسے پرولونگ کرنا ہے یہ دیا گیا ہے. اور ایک اور آپ آگے جائیں تو اس میں ڈکشنری کے لیٹر جس میں حمزہ نہیں ہے، یہ آپ کو ڈکشنری میں اس طرح سے ملے گا. نون کے بعد وہاں پر ہا ہوگا اور واو اور یا ہوگا. جبکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پہلے کیا ہے، ہمارے جو نورانی قاعدہ وغیرہ ہے اس میں نون کے بعد واو، پھر ہا اور پھر حمزہ ہے. تو یہ جو چینجز ہے، تو انشاءاللہ آپ ڈکشنری میں پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ڈکشنری صحیح نہیں ہے، اس میں تو ان حرف کے معنی ہی نہیں ہے. نہیں، اور شروع میں ہی الف لکھا ہوا ہے لیکن اس پر حمزہ لگا کر زبر سے جو بھی الفاظ جو بھی لفظ شروع ہوتا ہے اس پہ حرکت ہونی ہی چاہیے. تو حرکت لگ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے اور ہماری ڈکشنری وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم یہاں پر اب انشاءاللہ میں ختم کرتی ہوں، اور کل ہم جو ان حروف کو پڑھنے کا ضرور سیکھیں گے کہ اس میں جو لیٹرز ہیں 7 لیٹرز ہیوی ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے قطع دقن قز خا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا. یہ ہیوی لیٹرز ہیں، اور 5 حروف ہیں جو جس پر جزم آنے سے ان کی آواز میں کیا ہوتا ہے، قلقلہ پیدا ہو جاتا ہے. قلقلہ یعنی آواز پلٹتی ہے. ان کا فریز ہے قطب جدن قاف تا با جیم دال. اور 3 حروف ایسے ہیں جو زبان کی نوک جب دانتوں کے بیچ میں تھوڑی باہر ہوتی ہے نا، ان سے یہ ادا ہوتے ہیں، زا دال اور ظا. اور 3 حروف کبھی باریک کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، الف لام اور را. دیکھیے آپ ان چیزوں کو یاد رکھیے، یہ جب ہم کب الف با تا سب پڑھیں گے نا اس وقت یہ ساری چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہوں گی. فرسٹ لیسن میں ہمارے جو حروف الہجائیہ ہیں اس کو جب ہم مفردہ جو الف با تا سا ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں ریفلیکٹ کرنی ہے. ہیوی لیٹرز میں ہیوینس ہونی چاہیے، باقی تمام لیٹرز لائٹ ہوں گے، اور کہاں پہ ٹپ باہر ہوگی کہاں زبان کی نوک باہر ہوگی، یہ اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے،
ہم ایک بار پڑھ لیتے لیکن تھوڑا سا وقت کم ہے. باجی فساد جی باجی جی انشاءاللہ ہم لوگ کل سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری بہنیں آج جوائن نہیں ہو پائیں. کل انشاءاللہ یوٹیوب لائیو ہوگا تو تمام سسٹرز بھی جوائن ان ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی سبق کو اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹے انشاءاللہ. تو پھر ٹھیک ہے یہیں پہ رکتے ہیں اور جو بھی بہنیں اگر اپنا کچھ تاثر دینا چاہتی ہیں تو وہ بتا سکتی ہیں. پھر آپ یہیں پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کل ہی کرنا ہے آگے بالکل یعنی دعا پڑھ کے ختم کرنی ہے. جی باجی ابھی ہم لوگ میں اپنے تاثرات دینا چاہتی ہوں آپ کی کلاس کے بارے میں انشاءاللہ. جی جی الحمدللہ میں آپ کی کلاس کے ساتھ فرسٹ کلاس سے جڑی ہوئی ہوں. بیچ فرسٹ سے میں جڑی ہوئی ہوں آپ کی کلاس میں الحمدللہ. اور آپ کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا. قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور مخارج سے صحیح طریقے سے پڑھنا تجوید کے ساتھ اور ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا سیکھا الحمدللہ. اور مجھے میری لائف میں اتنا اس سے فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ کہ آج میں خود بھی ایک آرگنائزیشن ہے اس میں فیڈ بیک دیتی ہوں اپنی تجوید کے الحمدللہ. تو یہ سارا علم میں نے الحمدللہ آپ سے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دیں اور ہمیں اسی طرح سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں کہ ہم آپ کی طرف سے جو ہم نے علم سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھائیں اور اس سے جس طرح ہم مستفید ہوئے ہیں آپ سے ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں اور یہ علم کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے رہیں الحمدللہ. اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو بہت ہی کمپیکٹ کر کے بہت ہی ایزی وے میں ہم لوگوں کو سمجھایا ہے جو کہ جو کہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے. بہت مشکل کر کے بتایا جاتا ہے لیکن آپ نے ہر چیز کو اتنا کمپیکٹ اتنا آسان کر دیا ہے کہ مانو ایسا لگتا ہے واقعی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنائے ہیں سمجھنے کے لیے تو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے. تو بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئی یہ چیز اور الحمدللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا وہ اس سے ہم دوسروں کو بھی سکھا سکیں الحمدللہ. اور آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں میں باجی کہ اس قابل ہوں میں کہ آج میں کچھ اپنی طرف سے سکھا سکتی ہوں کسی کو بھی الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے تمہارے علم میں اور تم کو اور سکھا سکو. رب العالمین. جی آمین. جی باجی اینی بھی آپ ابھی کچھ اناؤنس کریں گی اینی؟ ہم کر دیتے ہیں. السلام جی علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنیں. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. یہ حالانکہ فصاحت اینٹی کا چوتھا بیچ ہے 4th بیچ ہے اور ہمارا پرسنلی یہ 2nd بیچ ہے. اور الحمدللہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے فرسٹ بیچ کے ایکسپیرینس سے ہمیں بہت کچھ زیادہ سیکھنے کو ملا ہے. آپ کی نمازیں بہت پیاری ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو آپ کے سوروں کے مطلب ٹرانسلیشن یا تفسیر آپ کو سمجھنے آ جائیں گے. کیونکہ جب ہم گرامر پڑھیں گے یا جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ کیا مخرج لگانا ہے کتنے کاؤنٹ کھینچنا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے وہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے ہماری نمازوں میں بھی فوکس آتا ہے اور عاجزی بھی آتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہے. فصاحت آنٹی بہت زیادہ جزاک اللہ خیرا کثیرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور جو تعلیم آپ ہمیں دے رہی ہیں ہم اسے آگے پہنچاتے رہے. یہ صرف ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہم سب سسٹرز کی. اور الحمدللہ آنٹی دیکھیے کہ آج ہماری کلاس ماشاءاللہ سے فل ہو گئی ہے. 100 پارٹیسپینٹس ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ تبارک اللہ. ہماری کلاس فل ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں جو سسٹرز بہت ایکسائٹیڈ تھی اتساہت تھی کہ وہ جوائن ہو سکے وہ جوائن نہیں کر پائے. بٹ آپ بالکل فکر نہ کریں. آج رات ہم گروپس میں جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں ہم وہ گروپس میں آج کلاس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دیں گے. تو آپ اپنے بہنوں کو بول دیجئے کہ وہ مایوس نہ ہو. آج کلاس
ہمارا صرف ایک انٹروڈکشن والا کلاس تھا. کل سے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہوگا اور کل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم یوٹیوب پہ لائیو بھی جائیں گے. تو وہ لنک سے آپ سب تمام سسٹرز جتنی بھی سسٹرز جن کو جوائن ہونا ہے وہ ہوں گے اور ہم یہ کلاس کو اٹینڈ کر پائیں گے. سسٹرز اور ایک چیز میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ تجوید کی جو کلاس ہوتی ہے یہ 2 months کی کلاس ہے, یعنی 2 مہینوں کے اندر ہم ہمارے پورشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے گرامر پورشن پہ آئیں گے, جو ہمارا گرامر کا پورشن رہتا ہے اور وہ بھی 2 مہینے کا ہوگا. تو ہمارا فرسٹ سیمسٹر تجوید کے بارے میں ہے, ہمارا سیکنڈ سیمسٹر گرامر کے بارے میں ہے, اور بیچ میں سیمسٹرز کے بیچ میں ہمارے آن لائن ٹیسٹ ہوئیں گے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہ ٹیسٹ کو دیں گے انشاءاللہ تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے, کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں لرن کرنا ہے. اور کوئی بھی ڈاؤٹس رہیں گے تو ہم سب موجود ہے, فصاحت آنٹی بھی موجود ہے, ان کا نمبر بھی گروپس میں ہے, تو آپ ان کو وائس نوٹ, پلیز ان کو کال نہ کریں, آپ ان کو وائس نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں, میسج سینڈ کر سکتے ہیں, اور جیسے ہی فصاحت آنٹی فارغ ہو جائیں گی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, سارے جتنے مٹیریلز ہیں, نوٹس ہے, جو اسٹڈی مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں, ایک تو ہمارے یہ پی پی ٹی کی سلائڈز ہو گئے, تو آپ بے فکر رہیں, آپ سب کو پی پی ٹی کی سلائڈ سینڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ اپنے بک میں نوٹس بنائیں, یا آپ سلائڈ کو دیکھ کے کلاس کے بعد اپنا خود کا ریویژن کریں, یا اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے آگے جا کے تو آپ سلائڈ کی مدد سے انہیں سمجھا سکیں. اور ایٹ دی اینڈ ہمارے نوٹس بھی ہوتے ہیں, وہ پی ڈی ایف فائلز ہوتے ہیں. ہمارے سیمسٹر کے بعد اینڈنگ آف دا سیمسٹر جب ہماری ٹیسٹ رہیں گے تب ہم وہ پی ڈی ایف نوٹس بھی آپ سب کو بھیج دی جائیں گے, اور آپ کو ایک مہلت دی جائے گی جہاں آپ اپنی اسٹڈی یا پڑھائی کر سکیں انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اپنی بہنوں کو, اپنے دوستوں کو, سہیلیوں کو آپ بتائیں کہ وہ یہ کلاس کو جوائن کریں, کیونکہ تجوید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, خاص ہے. اور جیسے کہ فصاحت آنٹی نے کلاس کے بالکل انٹروڈکشن میں سمجھایا کہ کیوں ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں اور ہر ایک حرف کے الگ الگ میننگ ہیں. اگر ہم اسے غلط طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا غلط میننگ آ جائے گا, غلط طریقے سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ثواب تو نہیں پر ہم گناہ کریں گے. تو ہمیں یہ سب چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں جو کبھی ہمیں علم میں بھی نہ آتی, تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور فصاحت آنٹی اگر ہم غلط بول رہے تو پلیز آپ ہمیں یہاں پہ ٹوک سکتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جتنی بھی بہنیں اس کلاس میں جڑی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا, ہمیں سلیکٹ کیا ہے, بے شک I agree totally. ہمیں ہدایت دینے کے لیے, کیونکہ کروڑوں لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں آتی, صرف آج ہم لوگ جوائن ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بھی بہت بڑی چیز ہے کہ آج ہمیں گھر بیٹھے ہمارے ماں باپ, میری امی ابو کو کبھی ایسی فیسلٹی نہیں ملی کہ وہ آن لائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکے. آج الحمدللہ آپ سب کو, مجھے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی دیا ہے, یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر, ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ہم اپنی کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں. آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھوں احسان اور شکر ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کلاسز کو بالکل مس نہ کریں. صرف 4 دن ہوتے ہیں ہفتے میں, 1 گھنٹے کی کلاس ہے بس. ہم لوگ اپنی دنیا کے کام کے لیے بہت ٹائم دے دیتے ہیں اور بہت دل لگا کے وہ دنیا کے کام کرتے ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی بھی تو تیاری کرنی ہے, اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. تو صرف 4 دن ہے, 1 گھنٹہ ہے. آپ پلیز اپنے نوٹ بک, پین اور دھیان سے کلاسز کو اٹینڈ کریں, اور جتنا ہو سکے صدقے جاریہ کے طور پہ فصاحت آنٹی کے لیے, ہم سب کے لیے, جتنی بھی آج ہماری کوآرڈینیٹرز ہیں, سسٹرز ہیں جو 1 ہفتے سے جڑی ہوئی ہیں اور آج صبح سے بہت محنت کر رہی ہے آج اپنی کلاس کو بنانے کے لیے, جتنے بھی لوگ پی پی ٹی پہ کام کر رہے, جو ہوسٹنگ کر رہے, جو مینیج کر رہے, ان سب کے لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہم سب کو دعا میں رکھے, فصاحت آنٹی کو ہمارے ساتھ رکھے, اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری یہ کوشش کو قبول فرمائے. مجھے میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے قرآن پڑھنے کے طریقے بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں, میرے نماز پڑھنے کے طریقے بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کسی کو, جب ہم دعویٰ دیتے ہیں, کیونکہ ہم سب داعی ہیں, ہم سب کو دعویٰ بننا ہے, تو ہمارے وہ بات کرنے کا طریقہ بہت امپروو ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ کلاس بہت بینیفیشیل ہے,
پلیز ان کلاسز کو آپ مس بالکل نہ کریں, جوائن کیجیے گا. اگر کچھ بھی ڈاؤٹس رہے گا تو ہمارے نمبرز گروپس میں ہیں, آپ ہمیں میسج یا وائس نوٹس انشاءاللہ دیکھ سکتی ہیں. 9 بج چکے ہیں, اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو ایوری اسٹوڈنٹ. آج ہر ایک بہن جو جڑی ہیں, دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب وقت نکال آپ سب یہاں پہ آئے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش کو اور نیت کو قبول عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور جی آنٹی Annie, الحمدللہ. I totally agree with you. Alhamdulillah, we belong to the same batch. اور وہ بیچ ہے اور آج کا بیچ ہے, تو وہ جو طلب کہتے ہیں نا اسے, جو ہاں جو طلب ہے ہماری وہ بڑھتے جا رہی ہے. اینڈ آج کی کلاس پھر ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ 3 years back, 2 years back, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہم پھر نیو اسٹوڈنٹس بن کے یہاں پہ جڑے ہیں. ماشاء اللہ سے وہ تڑپ جو ہے اب تک ہے اندر, ایسے لگ رہا ہے بس پڑھتے جاؤ اور سیکھو, وہی فیلنگ پھر سے آ رہی ہے. بس یہ سب سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی وہی ہم شیئر کرتے ہیں کہ بہت ہی یعنی ایک لگاؤ سا ہو جائے گا آپ کا اس کلاس سے. جب 8 بجے گی تو آپ کو ایسے لگے گا آدھے گھنٹے پہلے ہی کہ کب بجتے 8 اور کب ہم کلاس جوائن کرتے ہیں. قرآن سے ایک لگاؤ ہو جائے گا, جڑ جائے. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اب, نہ کوئی باہر کے دوست یا کہیں گھومنا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سوائے قرآن کے اور اس کے جو بھی اس کے ریلیٹڈ ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ٹو آور استاذہ اینڈ آل مائی فیلو ممبرز. میں بھی ساری بہنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. نہیں اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں آنٹی, سارے اناؤنسمنٹس ہو گئے, اور آپ دعائیں پڑھ کے کلاس کو اینڈ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, آپ کی سلائڈ دیکھیے, سلائڈ پہ آپ دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فقهنا في الدين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين یا رب العالمین. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے.